अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज पूरे दिन के स्टैटिस्टिक्स पे अगर नज़र डालें तो स्टार्टिंग ऑफ द डे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे थे। पूरे दिन मार्केट की परफॉर्मेंस फिर डल होने लगी, वैल्यू वाइज काफ़ी श्रिंक होने लगे और आज के दिन काफ़ी कम वैल्यूएशन देखी गई है, यानी कि 3 बिलियन रुपीज़ का रेडी मार्केट में काम होना, आज के दिन 500 पॉइंट्स का डिक्लाइन होना, साथ साथ क्लोजर टाइम पे सेंटिमेंट्स का डाउन होना। इट मीन्स कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स वेट एंड सी की पोजीशन में है कि क्या आज की मार्केट में स्टैंस देखा जा रहा है। साथ साथ पूरे वीक का आगाज जब डाउनवर्ड होता है तो साथ साथ ये भी एक हम कह सकते हैं ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो जाता है कि पूरे वीक की पोजीशन डाउन होंगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पूरा वीक अच्छा हो, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस वीक के आगाज के अंदर काफ़ी हद तक डिमोरलाइजेशन देखी गई है। मार्केट के नंबर्स इंटैक्ट हैं, 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ है। ऑल्दो मार्केट के अंदर साइंस काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी आज के दिन हम कह सकते हैं जो एक सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक डिक्लाइनिंग साइड पे देखे गए हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेज। ओपन हुई मार्केट 42,150.1 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 42,248.53, लोअर वाज 41,514.81 एंड फाइनली क्लोजर 41,612.67, यानी कि 537.43 का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 126.25 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 16.93 मिलियन शेयर्स एंड वैल्यू इज ड्राई 3.24 बिलियन रुपीस। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.05 के डिक्लाइन के साथ। 1.36 पे क्लोजर, 9.84 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। FCCL सेकंड स्कॉट पे 0.65 का डिक्लाइन देखा गया, 12.51 पे क्लोजर रहा, 9.47 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली हेस्कॉल 0.07 का गेन, 7.76 पे क्लोजर, 8.03 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस ओवरऑल सेंटिमेंट्स वाइज हम देख रहे हैं पेनी स्टॉक्स में काम होता हुआ दिखाई दिया है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। क्या रही परफॉर्मेंसेस। पाकिस्तान ने $1 बिलियन जो कि क्रेडिट डेट स्वैप के हवाले से दिखाई दे रहा था, ये पेमेंट हमें देनी थी और पाकिस्तान ने इसको ऑनर किया, इसकी डेट ख़त्म होने से पहले ही दे दिया, तो बहुत अच्छा साइन है और ये एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत अच्छा जेस्चर बिल्डअप करेगा। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे जो सुकुक बॉन्ड के हवाले से है, और साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस क्या है। बहुत अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे थे, आज के दिन डाउनसाइड क्यों गई है, साथ साथ न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है, साथ साथ वेंचर कैपिटल्स के हवाले से हम बात करते हैं, काफ़ी जेवीज़ हो रहे हैं, स्टार्टअप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो वेंचर कैपिटल्स कहाँ स्टैंड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हम कौन कौन सी चीज़ें फुलफिल कर सकते हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद सिद्दीकी साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं काटी के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आप चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जाहिद साहब, आपसे क्या दिखाई दे रहा है सर, सुकुक बॉन्ड की जो पेमेंट है वो दी गई है, ऑनर किया है, और फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी उन्होंने यही कहा था कि जैसे ही जो है वो ये डेट आएगी मैं इसको ऑनर करूँगा, और प्रॉपरली पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा एक मैसेज पूरी कम्युनिटी में जाएगा। डेफिनेटली जी, बात यह है कि मेरी अपना लास्ट सैटरडे इसहाक डार साहब से मुलाकात भी हुई थी और हमने इन खदशात का इजहार उनसे किया था कि कुछ लोग जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। उनके साथ गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, तो उन्होंने कहा जी हम 3 दिन पहले ही पेमेंट कर देंगे। जो 5 तारीख थी ड्यू डेट, तो उन्होंने कहा था जी हम 2 या 3 तारीख को इसकी हम पेमेंट कर देंगे, और वो उन्होंने पेमेंट कर दी। तो ये एक अच्छा ज़ाहिर है कि गेस्टर भी जा रहा है, उन्होंने अपनी कमिटमेंट भी ऑनर की, और पाकिस्तान की जो एक सॉवरन कमिटमेंट थी वो भी ऑनर हुई। तो उससे डेफिनेटली जो पाकिस्तान में असल में बात यह है कि हम पाकिस्तान के अंदर से ही अफवाहें जो हैं वो हमारी फैक्ट्रियाँ जो है, अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो है वो काम करती हैं और लोगों को जो है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। अदरवाइज़ जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट का ताल्लुक है तो उनको ये इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जो है उसने अपनी आलमी जो कमिटमेंट्स हैं वो सारी पहले भी ऑनर की हैं और ये अब भी इंशाल्लाह ये ऑनर करेंगे। और आने वाले दिनों में भी इसहाक डार साहब ने ये कहा था कि कोई 25-26 अरब डॉलर की हमने पेमेंटें करनी है, और उसमें कोई 20 अरब डॉलर के हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि
5-6 ارب ڈالر کی ابھی ہم نے صرف مزید جو ہے وہ ہم نے ارینجمنٹ کرنا ہے، اور وہ بھی ویل ان ٹائم انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 3 ارب ڈالر کا جو رول اوور تھا سعودی عرب والا، تو وہ بھی انہوں نے کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں بڑا پوٹینشل ہے۔ اگر کسی ملک کی اکانومی میں ان بلٹ پوٹینشل نہ ہو تو پھر سچویشن ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، لیکن چونکہ جو ہمارے لینڈرز ہیں، ڈونرز ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے اچھی طریقے سے مجھے پتہ ہے کہ فنڈامنٹلز بہت کہ اسٹرانگ ہیں پاکستان کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ پاکستان ایک زرعی ملک بھی ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک انڈسٹریل ملک بھی ہے، پاکستان میں ہماری اکانومی بڑا ویل، اور پھر یہ کہ 22-23 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے، اور پاکستان میں ایک یوتھ بلج بھی ہے، تو اس حوالے سے ہماری پھر جو مین پاور ہے وہ بھی ہمارے یہاں دوسری دنیا کے نسبت قدرے سستی بھی ہے۔ پھر پاکستان نے بڑے بڑے دنیا میں ونڈرز بھی کیے ہیں، تو لوگ، اور پاکستان ایک نیوکلیر پاور بھی ہے، تو ان ساری چیزوں سے، اور پاکستان دنیا کی 23ویں بڑی اکانومی ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ پاکستان کا جو جتنا بھی پوٹینشل ہے ان بلٹ وہ بہت ماشاءاللہ سے اسٹرانگ ہے، روبسٹ ہے۔ تو اس وجہ سے اچھا پھر ہماری مس مینجمنٹس اپنی ہیں، ہماری مس ہینڈلنگز اپنی ہیں، ہماری افواہ ساز فیکٹریاں اپنی ہیں، تو اس کو تو کوئی نہیں بات رول یہ آؤٹ ہے کر کہ سکتا۔ وہ ایک آدمی یا ایک حکومت جو ہے وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، پرفارم کر رہی ہوتی ہے، اور باقی لوگ جو ہیں اس کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اور چیز ہے، رومرز پہ رومرز اسپریڈ کر ریومرز رہے پہ ہو۔ رومرز، اور ریومرز کی فیکٹریاں جو آج کل سوشل میڈیا، آپ کو پتہ ہے، بالکل۔ تو آج میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا کہ جی وہ پاکستان میں پابندیاں لگنے والی ہیں، آپ فورن ٹرپ یا فورن وزٹس جو ہیں اس پہ پابندیاں لگنے والی ہیں، اور پاکستان میں اب آپ کہیں باہر جائیں گے تو پہلے آپ کو منسٹری سے، اگر آپ حج عمرے پہ بھی جائیں گے تو آپ کو منسٹری ریلیجیس افیئر سے پہلے NOC لینا۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگ اس میں ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس کا پاکستان کی افراتفری پھیلانے کے لیے۔ پھر ایک اور چیز جو ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا اہم فیکٹر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اب آپ آج سے 15 دن پہلے تک اگر آپ دیکھیں تو جی وہ لانگ مارچ آ رہا ہے، 25 لاکھ لوگ آ رہے ہیں، 20 لاکھ لوگ آ رہے ہیں، یہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہیں ہوا۔ آرمی چیف کے ایشو کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، کنٹروورسیز کریٹ کی جا رہی تھیں، اور وہ بھی الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کتنی اسموتھ سیلنگ وہ ہو گئی۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی، لانگ مارچ کچھ نہیں ہوا، بلکہ سو مچ سو کہ عمران خان صاحب نے اب وہ بھی کہہ دیا کہ جی میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ساری جو چیزیں، اچھی بات ہے، اگر گڈ جیسچر ہے تو میں نے آئیں اس آپ آ وقت بھی کر آپ بیٹھیں کے ٹیبل پروگرام پر۔ میں کہا تھا کہ ہر آنے والا دن، یعنی منڈے کے بعد، یعنی لاسٹ منڈے جو گزرا ہے، جی جی کہ منڈے کے بعد ہر آنے والا دن پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہوگا، اور وہ اس لیے بہتر ہوگا کہ اب وہ غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، تو یہ ساری جو انسٹیبلٹی ہے وہ آپ دیکھیں گی کہ ہر آنے والے دن میں انشاءاللہ وہ اسٹیبلٹی کریٹ ہوتی جائے گی، اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہوگی، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اللہ تعالیٰ ہماری چیزیں بہتر انشاءاللہ رکھیں۔ اب بالکل بہتری کی طرف جائیں گی، بہتری کی طرف بالکل۔ جائیں گی راشد صاحب سے انشاءاللہ۔ میں انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں۔ راشد صدیقی صاحب، زاہد صاحب نے تو بڑا ڈیٹیل بتایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اکانومی کے حوالے سے؟ کیونکہ یہاں پر ریکوائرمنٹس بھی ہیں اور ہماری نیڈ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز بھی ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے بیڈ لک کہہ لیں یا پھر یہ سچویشن ہمارے حق میں نہیں جاتی ہے۔ ہم کوششیں کرتے ہیں بہت زیادہ، جیسے زاہد صاحب نے بھی کہا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، پوٹینشیل ہے، فنڈامنٹلز ہمارے بڑے اسٹرانگ ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے ابھی ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے۔ لیکن لیول پلینگ فیلڈ اس لیے نہیں مل رہی کہ ہمارے یہاں انسرٹینٹی جو ہے نا وہ ایکسٹرا آرڈنری زیادہ ہے۔ کبھی ایک حکومت آتی ہے تو کبھی دوسری حکومت آتی ہے، ابھی حکومت آتی نہیں ہے کہ اس کے جانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو اکنامی کی مارکیٹ ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے۔ جی آپ کے اسٹاک کی مارکیٹ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، بالکل۔ کوئی ایک اچھی خبر آ جائے، اچھے سینٹیمنٹس ہوں گے تو اوپر چلے جاتی ہے، کوئی ایک چھوٹی سی خبر غلط آ جائے تو بالکل ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں قدرتی وسائل تو بے تحاشا ہیں، ہمارے پاس پچ کھیلنے کے لیے تو بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے پاس اگر کرکٹ کی پچ جتنی بھی اچھی ہو جائے لیکن اگر ٹیم اچھی نہیں ہوگی نا، اگر بال اچھی نہیں ہوگی، اگر بیٹ اچھا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی تو کچھ کمی رہے گی، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھی بیٹنگ وکٹ نہیں کہلا پائے گی نا۔ چلیں اگر آپ کے الفاظوں کو میں تھوڑا سا ایسے جو ہے وہ ڈسکرائب کروں کہ ہمارے پاس ٹیم تو ہے، ہمارے پاس لوگ بھی بڑے اچھے ابھی پالیسی میکرز ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی ہمیں الاؤ نہیں کیا جا رہا کہ ہم کھل کے کھیلیں، تو یہ شاید صحیح ہوگا۔ دیکھیں وہی میں بتاؤں کہ اگر آپ پچھلے 10 15 20 سال سے اٹھا کے دیکھ لیں تو بزنس کمیونٹی کو یا بزنس مینوں کو یا صنعت کاروں کو سرٹینٹی چاہیے۔ ڈالر 200 روپے کے بجائے 250 روپے کا ہو جائے، لیکن اگر یہ گارنٹیڈ ہو جائے کہ بھئی یہ ڈالر 250 کا ہو گیا، اب آئندہ 3-4 سال یہ نہیں بڑھے گا، تو لوگوں میں ایک پاور آ جاتی ہے اور ایک سرٹینٹی آ جاتی ہے اور آپ یقین مانے بزنس چل جاتا ہے۔
لیکن اب ابھی فی الوقت پوزیشن ایسی چل رہی ہے کہ ڈالر کی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کبھی 110 کا ہو جائے، کبھی 120 کا ہو جائے، کبھی 210 کا ہو جائے، کبھی 220 کا ہو جائے. اب اسحاق ڈار صاحب کے پاس ایک جادو کی چھڑی تو ہے کہ جب ان کا پچھلا ٹینیور تھا تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ڈالر کو 105 پہ رکھوں گا، اور انہوں نے بہت عرصے تک 105 پہ رکھا. اب اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے رکھا، انہوں نے غلط طریقے سے رکھا. انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے رکھا، غلط طریقے سے رکھا، یا صحیح طریقے سے رکھا، ہمارے لیے بہت اچھا تھا. ہمارے لیے بہت اچھا تھا، کاروباری طبقے کے لیے بہت اچھا تھا، آپ کے ملک کے بہت اچھا تھا، آپ کے ملک کی معیشت کے لیے بہت اچھا تھا، اور آپ کی جو لون کی ری پیمنٹ تھی ان کے لیے بہت اچھا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو انٹرنیشنل لون تھا وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تھا. اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ گئی، ڈالر 105 کے بجائے 125 ہو گیا، 160 ہو گیا. اب ابھی بھی ڈالر کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. اچھا، پھر اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں، اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں وہ صرف ہمارے مسائل نہیں ہیں، وہ اس وقت پوری دنیا کے مسائل ہیں. انٹرسٹ ریٹ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس بھی بڑھ رہا ہے. اکنامک جتنی بھی اس وقت اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں پوری دنیا میں، یہ شاید بہت عرصے کے بعد ایک ایسا ٹائم آیا ہوگا کہ جہاں پہ پوری دنیا کی جو اکنامی ہے وہ پریشر کے اندر ہے. ریسیشن پوری دنیا کے اندر آیا ہوا ہے. اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ریسیشن آتا تھا تو پراپرٹیز کی مارکیٹ گر جایا کرتی تھی، مارکیٹ سے پیسے غائب ہو جایا کرتے تھے، لیکن کموڈیٹیز کی پرائز جو تھی وہ بھی نیچے ہو جاتی تھی. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے وہ سینسر ہے کہ وہ کہاں چلے آتے ہیں، وہ سینسر ہے. تو خیر اس دفعہ کیا ہے کہ اس دفعہ آپ کے پاس ایک ایسا ریسیشن ہے جس کے اندر آپ کی کموڈیٹیز کی پرائز بھی نہیں گر رہی، انٹرسٹ ریٹ پوری دنیا میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، پراپرٹی کی مارکیٹ پوری دنیا میں ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے. تو اگر آپ اس وقت غور کریں تو پوری دنیا ایک کیوسٹی کا شکار ہو گئی ہے. لیکن پاکستان کی اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر سرٹنٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اکنامی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے. ابھی جیسے زاہد بھائی کہہ رہے تھے کہ گریمر اڑی ہوئی ہے کہ لوگ اگر حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں تو ان کو پرمیشن لینی پڑے گی. آپ یقین مانیں، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کر دیں کہ جتنے لوگوں کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اگر وہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو ان کو باہر پیسہ بھیجنا الاؤ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو ان کو انٹرنیشنل راشد صاحب یہ تو پھر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی. دیکھیں اس ڈیبیٹ کے بغیر آپ کے ملک کے اکنامی کو سروائیو کرنا اس لیے مشکل ہو جائے گا کہ اس وقت آپ کے ملک میں 22 کروڑ کی عوام میں ڈالر لانے والے 22 لاکھ لوگ بھی نہیں ہیں، 22,000 لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن ان ڈالروں کو ناجائز طریقے سے باہر لے جانے والے، ان ڈالروں کو غلط طریقے سے خرچ کر جانے والے، وہ 22 کروڑ میں سے اگر آپ دیکھیں تو 2 کروڑ ہو جائیں گے. چلیں میں زاہد صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے کہ اگر اس ٹائپ کے کوئی امبارگو لگایا جاتا ہے یا کوئی اس ٹائپ کا کوئی سینکشنز لگائی جاتی ہے تو بڑا ایشو کریٹ ہو جائے گا. آلریڈی ہم اگر تھوڑا سا اگر دیکھیں، جتنا آپ ریلیکس ہو کے چلتے ہیں، بھلے آپ کو وہ اجازت نہ ہو، آپ کو وہ کام نہ کرنا ہو، لیکن جب آپ کوئی بھی سینکشنز لگاتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے پھر وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ 9% ہے، اور 9% کو بھی ٹچ کر رہا ہے، یعنی پورا 9% بھی نہیں ہے. اور سری لنکا کا غالباً 16% ہے، انڈیا کا 18% ہے، فرانس کا 60% ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھے گا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگ ٹیکس دے رہے ہوں گے، ٹھیک، تو آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھے گا. اب بات یہ ہے کہ لوگ پاکستان سے مراعات تو لے رہے ہیں، جیسے بھی راشد صاحب نے کہا کہ آپ نے بچہ باہر پڑھنے بھیجنا ہے، آپ نے ٹریولنگ پہ جانا ہے، آپ نے باہر کا فورن ٹرپ لگانا ہے، آپ نے ورلڈ ٹور پہ جانا ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان سے آپ مراعات تو لے رہے ہیں ساری، پاکستان کا پاسپورٹ آپ یوز کر رہے ہیں، مگر آپ پاکستان کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ون ون سچویشن ہونی چاہیے، 2 وے سچویشن ہونی چاہیے، ٹھیک. تو اس کے لیے گورنمنٹ پینک بے شک کریٹ نہ کرے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ جو لوگ ٹیکس پیئر نہیں ہیں وہ اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو انہیں نوٹس بھیجا جائے، انہیں بلایا جائے اور انہیں کہا جائے، سمجھایا جائے کہ جناب یہ سچویشن ہے. ہر آدمی کے آج کل جو ایکسپینڈیچر ہے نا وہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے پاس، ایف بی آر کے پاس اویلیبل ہے کہ جی میں کتنے ایکسپینڈیچر کرتا ہوں، یہ ان کو پتہ ہے. تو میرے ایکسپینڈیچر کی یعنی میری انکم کو چھوڑ دیں، میرے ایکسپینڈیچر کی بیس پہ میری انکم ورک آؤٹ کی جا سکتی ہے.
اور وہ ورک آؤٹ کر کے مجھے یہ کہا جا سکتا ہے, کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ کے اتنے ایکسپینسز ہیں, یہ آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے, آپ اتنے گز کے گھر میں رہتے ہیں, آپ اتنا بجلی کا بل دیتے ہیں, اتنے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, اور اس حساب سے آپ کے اتنا ایکسپینس آتا ہے, اور اس ایکسپینس کو اگر آپ ورک آؤٹ کر لیں آپ کی انکم, تو یہ آپ کی انکم ہے اور آپ کو اتنا ٹیکس دینا چاہیے. تو لوگ وہ ٹیکس دے نہیں رہے ہیں. تو اگر اس طریقے سے لوگوں کو کسی سسٹم میں لایا جائے, یہ نہیں کہ جی ایمبارگو لگا دیں, اس کو پکڑ لیں, اس کو بند کر دیں, ایک پینک کریٹ کر دیں اور ایک ہراسمنٹ کریٹ کر دیں, اس کی بجائے یہ ساری چیزیں جو ہیں, یعنی ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آلریڈی یہ انفارمیشن موجود ہے. اچھا, ابھی جب بجلی کے بل کے اندر تھوڑا سا یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کے اوپر تو بڑا شور و غل ہوا تھا. ڈیفینیٹلی دیکھیں, لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے, اور ٹیکس دنیا میں کوئی نہیں دینا چاہتا, لیکن ٹیکس لینے کے طریقے ہوتے ہیں. یہ ہراسمنٹ کوئی طریقہ نہیں ہے, ہراسمنٹ سے تو لوگ اور بھاگ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو کسی سسٹم میں لانا ہوتا ہے نا, لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے, قائل کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے سٹیزن کو اس طریقے سے اپنا اینیمی نہیں بنا سکتے. تو اس لیے آپ ان کو بلائیں, اور اس میں مٹھی گرم کرنے والے فارمولے کی بجائے یا ہراسمنٹ کرنے کی بجائے, آپ جب ان کو ایک فیکٹس اور فیگرز کی بیسس کے اوپر جب آپ کنفرنٹ کرتے ہیں, تو لوگ پورا نہیں تو آدھا تو ٹیکس دیں گے, تو چلیں کچھ نہ کچھ تو دیں. تو اس طریقے سے ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمارا بڑھنا چاہیے, اور پاکستان میں اس چیز کا اچھا خاصا پوٹینشیل موجود ہے کہ اس کو بڑھایا جائے. رائٹ زاہد صاحب, اب ہم نے سکوک بانڈ کی بھی پیمنٹ کر دی ہے, اپ کمنگ ٹریگرز کیا ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہماری ایف اے ٹی ایف کی واچ ڈاگ سے ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آئے, اس کا ایک سینٹیمنٹس بلڈ اپ ہونا تھا مارکیٹ میں, اس کا ایک اچھا سا ایکسائٹمنٹ سا, ایک ہیپننگ سا رزلٹ آنا تھا, وہ نہیں آیا. جو ہمارے پاس گڈ نیوز بھی آ رہی ہے وہ بھی اس سسٹم میں آ کے جو آج کل سینیریو چل رہا ہے اس کے اندر وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے, وینش ہو جاتی ہے. اس کا ایک جو ایک آنا چاہیے سچویشن بننی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ اب دسمبر, پھر اس کے بعد اگین فسکل ایئر کے 6 months چلے جاتے ہیں, 6 months آ جائیں گے, کیا آپ کا دکھائی جو دے رہا ہے؟ پچھلا سوال تھا اس میں ایک چیز بتا دوں میں آپ کو کہ پاکستان میں تقریباً 600-700 ارب روپے کا ٹیکس گیپ ہے. یعنی وہ اگر اتھارٹیز صحیح طریقے سے لوگوں کے ساتھ وہ ٹیکس لینا چاہیں تو 600-700 ارب روپے کا ٹیکس انہیں مل سکتا ہے, اور 250-300 ارب روپے کی ٹیکس کرپشن بھی ہے. تو یہ ملا کے کوئی 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف ایک ایف بی آر کے شعبے میں ہمیں لاس ہے, جس کو ہمیں پلگ کرنا چاہیے. اب آپ کا جو ابھی دوسرا جو کویسچن ہے, اپ کمنگ جو چیزیں ہیں, تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ایف اے ٹی ایف کا آپ نے کہا کہ جو اس کے سینٹیمنٹس تھے وہ پراپر ہم اس کو انکیش نہیں کرا پائے, اور دوسرے بھی جو پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں انہیں ہم انکیش نہیں کرا پائے. تو اس کی پرابلم ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو بھی چیزیں ہیں وہ ریفلیکٹ کس چیز میں ہونی ہے. فارن انویسٹمنٹ ریفلیکٹ ہونی ہے کہ اگر ہمارا ملک بڑا اچھا چل رہا ہے, ورک کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے فارن انویسٹمنٹ ہمارے یہاں بڑھنی چاہیے. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فارن ریمیٹنس بڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ترقیاتی پروگرام جو ہیں وہ بڑھنے چاہیے, انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے. تو یہ 3-4-5 انڈیکیٹرز ہیں کہ جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ہمارا اچھا پرفارم کر رہا ہے اور ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہو گئی ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی, ٹھیک. تو ایکسپورٹس نہ بڑھنے کی ریزنز جو ہیں وہ یہ نہیں کہ ہمارا بزنس مین نکما ہے یا ہماری پالیسیز اچھی نہیں ہے, اس میں ہمارے پاس گیس نہیں ہے. جب ہمارے پاس گیس نہیں ہے ایگزیکٹلی تو وہی ہماری نیڈز اور ریکوائرمنٹس آ جائے گی. یہاں میں آپ کو پاز کروں گی, کامران ناصر صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا, آپ سی ای او ہیں جے ایس گلوبل کے, ان کو شامدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. کامران صاحب یہ بتائیے کہ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن کو آج اگر ہم دیکھیں, ویک کا آغاز ہمیشہ سے یہ ایک تھیوری ہوتی ہے جو کہ ہم اکثر پروگرام میں کہتے ہیں کہ اچھا بڑا ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے, انتھوزیازم ہونا چاہیے. فرسٹ ڈے جب ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے تو پورے ویک اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, ایک شیڈو ہوتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ فار ٹوڈے مارکیٹ اینڈ فار آفٹر دس ایشوز؟ سرٹنلی اس وقت جو ایشوز ہیں وہ آپ کی اکنامک چیلنجز تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جہاں کہیں بھی آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سچویشن تھوڑی سی بہتر ہوگی اور اس کے بعد وہ بہتر نہ ہو, تو مارکیٹ اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے. کیونکہ کلیئرٹی اس سائڈ پہ ہونا, آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے سارے ویٹ کر رہے تھے کہ اچھا چلیں یہ ایونٹ ہو جائے گا تو کلیئرٹی آ جائے گی, فلانا ایونٹ ہو جائے گا تو کلیئرٹی آ جائے گی. وہ سچویشن سارے ایونٹس ہونے کے بعد بھی ابھی بھی ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہے کہ کلیئرٹی اس کا کرنے کی ہے. تو ریزلٹنٹلی آپ کو اس کا امپیکٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے ارلی ریٹائرمنٹ بھی کر دی جو ڈیٹ ڈیو تھا $1 بلین کا, ٹھیک ہے, اور کچھ آپ نے ایسے اقدام لے لی کہ جس کے بعد کچھ کلیئرٹی یا کچھ اسٹیبل ہونے کی امید بن رہی تھی, لیکن اس کے ساتھ پولیٹیکل سچویشن مزید جو ہے وہ خراب ہو گئی. اس کے اندر اگین ایک فضا ایسی بنی ہوئی ہے کہ آگے کے راستے کا نہیں پتا, تو ریزلٹنٹلی آپ کو اس کی ریفلیکشن مارکیٹ میں نظر آتی ہے. رائٹ.
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिसको एक ब्लेम दिया जाता है हमेशा से, तो ये तो और कंट्रीज़ में भी होता है। इटली की एग्जांपल है, इंग्लैंड है, बहुत सारे हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है। उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों समझा जाता है? अगर थोड़ा सा हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें और FDI आने की बात करें। देखिए, इसलिए समझा जाता है क्योंकि जिन कंट्रीज की आप एग्जाम्पल दे रही है वहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इस तरह की नहीं जैसी कि आपकी है। आप बहुत ही थिन सिचुएशन पर खड़े हुए हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ी मुश्किल से हमने इसको कंट्रोल किया, लेकिन अगर इसको कंट्रोल भी किया तो वो एक ऐसे मेजर से किया है कि हम LCs को ओपन करने में बहुत मोहतात हैं। हम एसेंशियल्स को पहले प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद नॉन एसेंशियल तक जा रहे हैं, कि जो कि बहरहाल एक सही काम था सेंट्रल बैंक की तरफ से, क्योंकि आपके अगर रिजर्व थिन होंगे तो सेंट्रल बैंक उस पर बहुत कॉशियस तरीके से सबको अकोमोडेट कर रहा है, और मेरे ख्याल में उनकी बड़ी अच्छी कोशिश है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो ज्यादातर जब आपने मल्टीलैटरल एजेंसीज के पास जाना हो या बायलैटरल आपने डिस्कशन करनी हो कोई डेट को रोल ओवर करने की या मजीद पैसे रेज करने की, तो वहां पे आपको मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बात कैसे कर रहे हैं और क्या जो भी चीजें आप एग्री करेंगे उनकी लॉन्ग टर्म वही तरीके से चलेगी कि नहीं चलेगी। तो मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और हमारे लिए कंपाउंड हो जाता है कि वीक इकोनॉमिक सिचुएशन रादर इट्स अ वेरी अलार्मिंग इकोनॉमिक सिचुएशन, उसके ऊपर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो मामला को मजीद खराब कर देती है। चलिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं अभी हमारे साथ राशिद सिद्दीकी साहब भी मौजूद है, जाहिद साहब भी, उनसे भी यही क्वेश्चन करी थी, आपसे भी यही करूंगी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, उसके बावजूद एक फ्लरिशनेस नहीं आ पा रही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास वेंचर कैपिटल्स भी स्टार्टअप्स के हवाले से थे, जॉइंट वेंचर्स भी काफ़ी हुए, लेकिन वो फ्लरिश नहीं किए। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो इस वक्त अगर आपने उसको ब्रेक डाउन करना किसी चीज के अंदर, तो मैं बड़े मसले से पहले आपको सबसे पहले बताता हूँ, जो कि हमेशा हर सिचुएशन में आपको नजर आता है कि 2-3 साल बाद हम इस इशू में जाते हैं, वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जब भी ग्रो करती है 5-6% से, जो कि इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और हमारा फोकस ऑन दी एक्सपोर्ट साइड कभी भी पॉलिसी लेवल इतना स्ट्रांग नहीं रहा कि हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर लिया हो, तो आपकी इकोनॉमी एक ऐसी जगह पर खड़ी हो जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हो जाता है, और उसके बाद जो आपको मेजर लेने पड़ते हैं उसके अंदर आप IMF में जाते हैं, IMF प्रोग्राम में जाते हैं, तो ऑलरेडी टैक्स सेक्टर को मजीद टैक्स कर देता है। सो हम लोगों का जो असल हल है वो है फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर। जब तक इस इकोनॉमी को आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, फिस्कल डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो कभी भी अचीव नहीं होगा, और हर 2 साल 3 साल बाद, कभी इससे पहले कभी इसके बाद आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। सो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये आज की नहीं है, अगर आप इसको 2018 में भी देखेंगे तो जब इलेक्शन होने लगे थे उससे पहले एक करंट अकाउंट डेफिसिट था जो बहुत बढ़ गया था, फिर IMF आया, डिले से आया, जैसे भी आया, फिर एक सिचुएशन स्टेबलाइज होना शुरू हुई, उसके बाद फिर हम ग्रोथ की तरफ गए, फिर हमने इंपोर्ट की तरफ से सारे अपने पैरामीटर जो है अपने गार्ड को लोअर कर लिया, फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के बाद अगेन यू आर बैक इनटू द IMF प्रोग्राम, बट विद अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के उसके ऊपर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। सो जहां एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है वहां पे इस मैटर को एड्रेस करना बहुत फिस्कल डिसिप्लिन पे मेरे यहाँ पे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगी, लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल और स्टॉक मार्केट के हवाले से कि क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, न्यू इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे, और अभी जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं कुछ लैक लस्टर बिहेवियर देखा जा रहा है, इसके ऊपर बताएं प्लीज। देखिए, इस वक्त तो कंसोलिडेशन की स्ट्रेटेजी है, और जिस किसी ने भी देखें अपॉर्चुनिटी टू बाय ऐसी मौकों पे होती है, बट फॉर दैट यू नीड डीप पॉकेट्स, यू नीड होल्डिंग पावर। तो जिनकी होल्डिंग पावर है, जो लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो अपने कैश को यहाँ डिप्लॉय करें तो दे कैन मेक वेरी गुड रिटर्न्स, बिकॉज मार्केट तो 3 के मल्टीपल के अराउंड ऑपरेट कर रही है, और इतना सस्ता मार्केट जो है वो कम ही देखने में आता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सर्टेनली देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। राइट, वेल, थैंक यू सो मच। कामरान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेश बाइंग की हमेशा ही गुंजाइश होती है, लेकिन अभी मार्केट के नंबर्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि अभी जो न्यू इन्वेस्टर्स भी आना चाहते हैं तो वो मार्केट के अंदर आएँ, बड़ा वेलकमिंग नोट होगा और उनको बड़े अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो जाहिद साहब भी मौजूद है हमारे साथ, राशिद साहब भी। जाहिद साहब, आप प्लीज़ एक कॉमेंट करें, फिर मैं राशिद साहब से पूछूंगी। फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से कामरान साहब एम्फेसिस दे रहे थे, क्यों नहीं हो पाता फिस्कल डिसिप्लिन? स्टार्ट में हम नंबर्स अचीव कर लेते हैं लेकिन बाद में नहीं कर पाते, प्लीज इसके बारे में। बड़ी ऑब्वियस है, 2013 से लेके 2018 तक की जो बात है, उस टाइम पीरियड में हमारे पास गैस, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर नहीं थे, और उस वजह से हमने अपनी इकॉनमी जो थी उसको हमने इंपोर्ट पे डाला था कि लोगों को भूखा तो नहीं मारना,
تو اس وجہ سے ہم نے اپنا انکم کا جو ذریعہ تھا، جو جنریشن تھی انکم کی، وہ ساری کی ساری امپورٹ بیسڈ تھی. اب جب 2018 یا 2017 کے اینڈ میں 18 میں جب ہمارے پاس گیس، بجلی آ گئی، لا اینڈ آرڈر آ گیا، انٹرنیشنل جو ہمارے یہاں ٹریولی ایڈوائزریز تھی وہ ہمارے جو اگینسٹ ہوتی تھیں وہ بہتر ہو گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت پھر اس پوزیشن میں تھے کہ اب اپنی ایکسپورٹس کو ہم لے جائیں. تو اس وجہ سے ہمیں پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت تھی فرام دا امپورٹس ٹو ایکسپورٹس. وہ بس اسٹک ہو گیا اور وہ تو پاز ہو گیا. نہیں، وہ نہیں ہوا، وہ ہم نے کیا، اور اسی کی وجہ سے ہماری جو 18 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہوا کرتی تھی 2013 میں، وہ 2000 ابھی آ کے وہ ہو گئی 31 ارب ڈالر کی. تو ایشوز کا ہے پھر زاہد صاحب؟ وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پہلے جب گیس، بجلی اور لا اینڈ آرڈر نہیں تھا تو ہم ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں امپورٹ بیسڈ اکانومی بنائی. لیکن جب ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں آ گئیں تو پھر ہم نے ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی کی طرف جانا تھا، پیراڈائم شفٹ کرنی تھی. اسی وجہ سے پھر ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 31 ارب ڈالر ہوئی. اسی وجہ سے ہماری جو فارن ریمیٹنس ہیں وہ بھی بڑھ کے 32 ارب ڈالر ہوئی. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ تھا. اب اس میں ہم نے پھر گیس کو پراپرلی ارینج نہیں کیا، ٹھیک، اس کی سپلائی لائن کو ہم نے صحیح نہیں کیا، اس کے اندازے ہمارے غلط ہو گئے، وہ ہم چیزیں نہیں میچور کر پائے یا نہیں بنا پائے. ٹھیک، وہ اگر ہم ان کو سسٹینیبلٹی کے ساتھ رکھتے اور ابھی بھی وہ کیری آن کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آج اگر ہمارے پاس پراپر گیس اویلیبل ہوتی تو ہم نے کیا کرنا تھا کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹر کو انسینٹیوز دینے تھے. ہم اپنے ایکسپورٹر کو اگر انسینٹیوز دیتے تو آج بھی ہماری جو ایک ڈپ آئی ہے ایکسپورٹس میں، وہ ڈپ نہ آتی. دیکھیں ایک مارکیٹ ہے، ایک بڑا کیک ہے، اس بڑے کیک میں ہمارا جو شیئر ہے ایکسپورٹس کا وہ تو نیگلیجیبل ہے، پوائنٹس میں ہے کچھ. تو اگر ہم اس کو صحیح سے اگر ایڈوانس کریں، اگر اپنی ہم اسٹریٹجی بنائیں، جارحانہ ایکسپورٹ کی حکمت عملی بنائیں، تو ہم وہ 31 32 33 34 35 ارب ڈالر پہ تو ابھی بھی جا سکتے ہیں نا. تو اس کے لیے ہمیں ہمارے پاس اگر انفراسٹرکچر صحیح ہو، دیکھیں ہمارے یہاں بجلی ریلائبل نہیں ہے، بجلی ہے سرپلس ہے، ریلائبل نہیں ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. تو ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں جب ہم اپنی ٹھیک کر لیں گے، انفراسٹرکچر، اب جو ایشوز ہیں وہ انفراسٹرکچر ریلیٹڈ ہے. ان چیزوں کو جب ہم اپنا ٹھیک کر لیں گے تو یہ پھر ہماری ایکسپورٹ، بے شک مارکیٹ ڈاؤن ہو، انٹرنیشنل مارکیٹ بے شک ڈاؤن ہو، تو ہم نے انسینٹیو بھی بڑھانے ہیں نا، تو ہم بڑھا کے وہ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. رائٹ. تو یہ چیزیں ابھی بھی ڈویبل ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. مجھے لگتا یہی ہے کہ حکومت اسی لائن کے اوپر کام کر رہی ہے. رائٹ. راشد صاحب، اگین وی آر ویری آپٹمسٹک کہ آنے والے دن اچھے ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں انڈسٹریلائزیشن 16% انٹرسٹ ریٹ، اور پھر وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ وہ 10 روپے سے سٹارٹ کرتے تھے اور بہت سارا بزنس اچھا سا ہو جاتا تھا اور بڑی صحیح والی فیکٹریز لگ جاتی نہیں. اب وہ والا سسٹم نہیں ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے بزنسز؟ دو تین ریزن ہو گئے اس کی. ایک تو کہ جو آپ کی انڈسٹریل لینڈس تھیں وہ ایکسٹرا آرڈنری مہنگی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کے کوئی بھی انڈسٹریل پارٹس جو فریکوینٹلی آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے. اصولی طور پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ انڈسٹریز کے پلاٹ بیچ کے نہ کمائیں، بلکہ جتنے صنعت کار انڈسٹریز ہیں ان کو بہت آسان شرائط کے اوپر 20 سال کی 25 سال کی آسان شرائط کے اوپر پلاٹ دیے دیں، اور اس کے بعد ان کو جو مشینیں امپورٹ کر رہے ہیں ان مشینریوں کے امپورٹ کے اوپر ان کو انسینٹیو دیا جائے. دیکھیں پاکستان ابھی بھی دنیا کی بہترین لینڈنگ اپورچونٹی پاکستان کے اندر جتنی وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لیبر ہوتی ہے نا، وہ سب سے مین جو کاسٹ آتی ہے را مٹیریل کے بعد وہ لیبر کی آتی ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو لیبر ہے وہ دنیا کی سب سے سستی ترین لیبر ہے، اور پاکستان کی لیبر بہت اچھی لیبر ہے، کیونکہ ہم تو پوری دنیا میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں ہمارا واسطہ رہتا ہے، لیکن ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے. جو ہماری لیبر ہے اس کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کو لوگوں کو کہ اسٹیک ہم کو پاکستان میں لانے ہوں گے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ دبئی ہے، دبئی کے اندر پاکستانیوں کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، کسی انڈین کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، بنگلہ دیشی کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، تو وہ سارے ملک کے پیسے ان کے ملک میں آئے ہوئے ہیں اور آج دیکھیں وہ فلرش کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ امریکہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، تو وہاں پہ سارے فارنرز آئے ہوتے ہیں. وہاں پہ لوکل 20% 25% لوگ ہوتے ہیں اور 75% ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں جو اپنے باہر کے پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم کو بھی اس وقت مارکیٹنگ کی ضرورت ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں جائیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ابھی آئی فون نے اپنے جو فون ہے وہ انڈیا میں بنانے شروع کریں، جی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کری، جبکہ ہماری جو لیبر ہے وہ انڈیا سے بہت زیادہ چیپ ہے. تو اگر وہ ہمارے پاس آتے تو شاید ان کی کاسٹ مزید اور کم آتی. اچھا اب ہمارے یہاں جو پہلے ایک لارڈ آرڈرز کے مسئلے ہوتے تھے دہشت گردی کے، اب الحمدللہ میرے خیال سے لگتا ہے کہ فورسز نے اس کے اوپر بہت حد تک قابو پا لیا ہے کہ اب تو شاذ و نادر کوئی ایسا سننے کے لیے آتا ہے.
تو اب اگر کوئی باہر کی انویسٹمنٹ آتی ہے، باہر کی کمپنی آتی ہیں، ملٹی نیشنل اپنے پیسے لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ اگر ان کی مارکیٹنگ کری دیں، اگر وہاں پہ وہ اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں، تو ایک تو یہ ہوگا کہ وہ اسٹیک ہولڈر ہو جائیں گے، ان کا اسٹیک پاکستان میں آ جائے گا. جب اسٹیک ان کا پاکستان میں آ جائے گا تو پھر وہ پاکستان کے اندر خود بخود چاہیں گے کہ نہیں جی یہاں پہ بھی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، یہاں پہ بھی ایک اچھی انوائرمنٹ ہونی چاہیے اور امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. پھر آپ کے پاس ایف ڈی آئی مطلب فورن انویسٹمنٹ آئے گی، پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا، تو آپ کے حالات جو ہیں وہ 180 ڈگری سے چینج ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان کا جو سولوشن ہے نا، وہ میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن ریولیوشن از دا اونلی سولوشن. تو ہم کو جو بھی کام کرنا چاہیے، ہم کو جو بھی کام کرنا چاہیے وہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کرنا چاہیے. آپ نے ذکر کیا کہ انڈسٹریلائزیشن کرنے کے لیے جو انڈسٹریل ایریا ہے اس کی لینڈز کو جو ہے وہ ہاؤسنگ اس میں نہ یوز کیا جائے ایز کمپیئر ٹو کہ ان کو تھوڑا سا آسان اقساط پہ دیا جائے. مختلف دیکھیں پاکستان میں لینڈ کی کمی نہیں ہے، مختلف جگہوں کے اوپر ان کو چاہیے کہ انڈسٹریل پارک بنائیں اور ان انڈسٹریل پارک کے اندر مختلف قسم کی مراد ایسی دے دیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، آپ اگر انڈسٹری لگا رہے ہیں، اگر آپ مشینری لگا رہے ہیں 2 کروڑ روپے کی، تو ہم آپ کو اتنی مربع زمین دے دیں گے. اگر ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں 2 ارب کی، تو ہم آپ کو اتنی زمین دے دیں گے اور 20 سال کی آسان قسطوں پہ دے دیں گے. تو جب وہ زمین کی کاسٹ وہاں سے ختم ہو جائے گی اور جب وہ پھر وہ مشینیں لگائیں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جب مینوفیکچرنگ سیکٹر بڑھے گا تو وہ دونوں کام کرے گا. جب مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہوگی، جب مشینیں آئیں گی، انڈسٹری نہیں لگیں گی، تو آپ کے امپورٹ ڈکلائن کرے گا اور ایکسپورٹ کو ڈکلائن کرے گا. تو جو آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. رائٹ. زاہد صاحب، انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں، انڈسٹریل زونز کی بھی بات نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈفرینٹ نیو زونز بنانے کی بات ہو رہی تھی لیکن وہ اب تک ہوا نہیں امپلیمنٹ، اور بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. جس کنٹری میں آپ دیکھتے ہیں جن کی ایکسپورٹس نے شوٹ کیا ہے، ان کے پیچھے یہ تھا کہ ان کو انڈسٹریل زونز ملے ہوئے تھے. انڈسٹریل زونز کے بغیر آپ چھوٹی چھوٹی صنعتیں بھی لگا لیں تو وہ بھی اتنی طریقے سے نہیں کر سکتی. اور آپ کیسے سبسڈائز کریں گے یا کیسے ان کو انسینٹیو دیں گے جب وہ ایک جگہ نہیں ہوں گے، چاہے وہ بجلی کے اوپر کریں یا کسی بھی چیز پہ؟ پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سی پیک ہے اس کے تحت 9 اکنامک زونز بننے تھے، جس میں سے ایک دھابے جی بھی ہے جو کراچی سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. اور دھابے جی میں زمین 1 کروڑ روپے پر ایکڑ ہے، 80 لاکھ سے شروع ہوئی تھی، اب 1 کروڑ روپے کی ایکڑ ہے. ٹھیک. ویئر ایز کہ کورنگی میں جہاں سے وہ 40-45 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہاں پہ کوئی 60-70 کروڑ روپے کا ایکڑ ہے. یعنی 45 منٹ کی ڈرائیو پہ اتنا زیادہ اس میں ڈفرینس ہے. اچھا، اب وہ جو دھابے جی کا انڈسٹریل زون ہے وہ پچھلے 5 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ بن رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ آپریٹو نہیں ہوا. لیکن لوگوں نے وہاں پہ اپنی زمینیں خرید کے اور وہاں پہ انڈسٹری لگانی شروع کر دی ہے. تو بات یہی ہے کہ اس میں اگر ہم اکنامک زون اگر اپنے پراپرلی بنا لیں تو اس میں سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ملٹی نیشنلز وہاں پہ آ سکتے ہیں. پھر ان کو ہمیں دینا، انفراسٹرکچر انشور کرنا ہوتا ہے، سڑکیں دینی ہوتی ہیں، بجلی، گیس، پاور، یہ ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں. تو اس میں ہی ہم لیک کر رہے ہیں. دیکھیں ہم یہ چیزوں میں مینجمنٹ کے ہی ایشوز ہیں. اب اس وقت ان چیزوں کو اگر ہم ٹھیک کر لیں اور اپنا دیکھیں، آج آپ جتنی بڑی، ابھی آپ کو پتا ہے کہ 43% ہماری ایف ڈی آئی جو ہے وہ ڈکلائن ہو گئی ہے، یعنی کم ہو گئی ہے، پہلے سے ریڈیوس ہو گئی ہے. اور ریزنز کیا ہیں اس کے؟ تو ریزن یہی ہے کہ آپ گیس، پانی، بجلی دیکھیں نا. لا اینڈ آرڈر کا ایک پہلے بہت بڑا ایشو تھا، آج کل پھر وہ بتے کی پرچیاں آنی شروع ہو گئی ہیں وہاں سے اپنا KPK میں. تو ان چیزوں کو اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے اور ان چیزوں کو وہیں اسی وقت کرب نہیں کریں گے جب تک، تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہر وقت بیچاری فائر فائٹنگ پہ لگی رہتی ہے. زاہد صاحب، آپ نہیں سمجھتے یہ بڑا مشکل سال تھا؟ ہم نے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں اکانومک پوائنٹ آف ویو سے، رومرز کے حوالے سے، کیوس، بہت مشکل وقت تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر میں سوشل میڈیا پہ چیز دیکھوں اور بلا تصدیق اس کو آگے بڑھا دوں کہ جی پاکستان میں یہ پابندیاں لگ رہی ہیں، آپ کا ڈالر اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا، آپ کے لاکر سیز ہونے جا رہے ہیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ بند ہونے جا رہا ہے، اگر میں بلا سوچے سمجھے وہ چیزیں میں آگے بڑھاتا چلا جاؤں تو مجھ سے بڑا غیر ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہی چیز ہے کہ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہماری کچھ نیشنل اوبلیگیشنز بھی ہیں اور اس پہ قانون بھی پھر ہونا چاہیے. ایز اے سٹیزن بھی ہماری ذمہ داری ہیں، پھر اس میں تھوڑی سی قانون کی بھی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں، آپ انگلینڈ میں جاتے ہیں بس میں، اگر آپ سفر کرتے ہوئے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو 1000 پاؤنڈ جرمانہ ہے. 1000 پاؤنڈ، ٹھیک، ایک سگریٹ پینے پہ. تو یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جہاں پوری سوسائٹی کو ایروڈ کر رہے ہیں، سوسائٹی کو، معاشرے کو، ملک کو ایروڈ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اس طرح کی تعزیراتی چیزیں ہونی چاہیے. ان کو بلا کے تنبیہ کر دیں
کہ بھئی انسان بنو یہ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو، تو کم از کم کچھ تو ان چیزوں کو ہم چینلائز کریں نا. تو خیر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس وقت جو سب سے بڑی جو ان کا ہونی چاہیے توجہ، وہ اسی چیز پہ ہونی چاہیے کہ آپ صنعت کار کو ایمینٹیز بر وقت اور مناسب قیمت پہ دیکھیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں نو ڈاؤٹ کہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہوگی، کسی چیز کی قیمت کم ہوگی، یہ تو فلکچویشن ہوتی رہے گی. جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا اس وقت پیٹرولیم کی پرائس جو تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ کی $132 تھی، آج وہ تقریباً $85 ہے. یہ تو بلیسنگ ہے، اور جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی تو گورنمنٹ کو فائدہ ہی ہے کسی نہ کسی بات یہی میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو کسی چیز میں باہر سے سستی ملے گی، کوئی چیز مہنگی ملے گی، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو اس طریقے سے وہ کر لے، کیا کہنا چاہیے، ایڈجسٹ کر لے کہ تاکہ یہاں پہ جو صنعت کار ہے اس کو وہ چیز ایک مناسب قیمت پہ ملتی رہے. مناسب قیمت سے مراد یہ ہے کہ کمپٹیٹیو پرائس پہ ملتی رہے، کہ جو اس کے کمپٹیٹر ہیں دنیا میں جن کے مقابلے میں ہم نے اپنی چیزیں بیچنی ہے، تو وہ اگر ان کو کمپٹیٹیو پرائس پہ ملتی رہے گی تو وہ اپنا کاروبار سکون سے کرتے رہیں گے. دیکھیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے بزنس مین کو یا صنعت کار کو کہ جی سڑک پہ کس کا قبضہ ہے یا سڑک کے اوپر کس کا جلوس نکل رہا ہے یا کون آج اس میں دھرنا. وہ تو کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی پراپر فیکٹری کمانے کے لیے نہیں بیٹھا، وہ روزگار دینے کے لیے بیٹھا. نہیں، روزگار بھی دے رہا ہے، وہ کما بھی رہا ہے. اگر اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو وہ بند کر دے گا. ایک ہمیں اپنی تصحیح بھی کرنی چاہیے کہ بزنس مین صرف یہی نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ صرف کمائی رہا ہوتا ہے. راشد صاحب سے پوچھتی ہوں اس میں نہیں، اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، انہیں سب کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو ریونیو بھی دے رہا ہوتا ہے، بجلی گیس کے بل بھی پے کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار بھی دے رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری ایکٹیویٹی، ایک صنعت جو چلتی ہے تو اس کے ساتھ وہ 50 صنعتیں ساتھ چلا رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بزنس مین کو وہ انوائرمنٹ دے دیں کہ جس میں وہ سکون کے ساتھ اپنا کام کرے. اس کو ڈے ٹو ڈے یہ نہ ہو کہ آج ایک چیز کی قیمت $100 ہے تو کل شاید 200 ہو جائے یا کل 150 ہو جائے یا کل $70 ہو جائے. تو اس کو ایک تھوڑا سا گورنمنٹ کو ایک جہاں اتنے سارے ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں، اٹ ڈیپینڈس کہ وہ کون سے سیکٹر ایک سے تعلق اتھارٹی یہ بھی رکھتا ہے، یہ بنائی بھی ایک جائے. میٹر کرتا ہے. میں بتاتا ہوں، ایک سیکٹر آلریڈی فلرش ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے انسینٹیو دینے کی. نہیں، 5 چیزیں ہم مینلی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان 5 چیزوں کو جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی کمپٹیٹیو ایک اتھارٹی بنا دیں کہ وہ ان کی پرائسز کو ان کے ساتھ کمپٹیٹیو کر دیں، ان کی ان پٹس کو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اگر ان پٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سری لنکا، بنگلہ دیش، چائنا، ویتنام میں جو چیز کسی کو کاسٹ کر رہی ہے، ایک شرٹ جو ان کو کاسٹ کر رہی ہے وہ پاکستانی بزنس مین کو بھی کر رہی ہوگی، وہ یہاں کے بیٹس مین بلہ بنانے والے کو بھی کر رہی ہوگی، وہ یہاں کے سرجیکل بنانے والے کو بھی کر رہی ہوگی، وہ یہاں کے رائس والے کو بھی کر. رائٹ. ایک سوال ہے، پھر میں دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلے جاؤں گی. راشد صاحب ہمیشہ 5 چیزوں کے اوپر ایک ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے 5 چیزوں کے بارے میں کہا. سر دیکھیں 5 چیزیں مطلب جو ظاہر بھائی نے 5 چیزیں کہی ہیں، بالکل نہیں دیکھیں میں تو وہی 5 چیزیں نا جو آپ بولتے ہیں ہمیشہ 5 سیکٹرز کو کیوں دے رہے ہیں، 5 سیکٹر کو کیوں دے رہے ہیں اور ایکسپورٹ پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، پاکستان میں آج کی تاریخ میں بھی بڑی اپورچونیٹیز موجود ہیں. جب جاپان کا ین بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے لگا تھا اور وہاں سے ان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ڈکلائن ہونے لگی تھی، تو انہوں نے ایک ایسے ملک کی تلاش میں نکلے جہاں پہ ان کی جہاں کی لیبر بہت چیپ ہو، تو وہ ان کو ملیشیا نظر آیا اور اس کے بعد جاپان نے اپنی 80% جو مینوفیکچرنگ تھی وہ جاپان میں ٹرانسفر کر دی تھی. اس وقت چائنا ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اور چائنا اس وقت اسی پوزیشن میں جو اس پوزیشن میں جاپان تھا، ٹھیک ہے، اور اب تو سی پیک بھی بن گیا ہے. تو اگر ہم اپنی مارکیٹنگ ہماری تھوڑی سی اسٹرانگ ہو تو ہم وہاں کی بہت ساری انڈسٹری یہاں پہ لا کے لگا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب کسی کی انڈسٹری آتی ہے تو یہاں پہ ان کا پیسہ بھی آتا ہے، وہاں پہ ڈالر بھی آتے ہیں، پھر یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، یہاں پہ روزگار بھی کھلتے ہیں، ٹیکنالوجی آتی ہے. تو ہم کو اس کے اوپر کام عزت کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو اپنے 3-4 ستون بنانے چاہیے اور اس کے اوپر اگر ہم اپنے اکنامی کی بلڈنگ کو کھڑی کریں گے تو میری گارنٹی ہے کہ ہم ایک اچھی بلڈنگ کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ پلرز کیا ہوں گے؟ ایک پلر ہوگا ہمارا ٹورزم، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین بیوٹی موجود ہے. ناردرن ایریاز کے جو بیوٹی موجود ہے وہ آپ کو کہیں بھی دنیا میں نہیں ملے گی، جہاں پہ ہم اپنے اربوں ڈالر لگا کے ہر سال ہمارے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ اور یورپ گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن ہماری جو ناردرن ایریاز کی بیوٹی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. ایک ستون ہم کو یہ بنانا چاہیے. دوسرا ستون ہم کو بنانا چاہیے ایگریکلچر. جی. تیسرا ستون ہم کو بنانا چاہیے کاٹن کی جننگ. ایک زمانے میں کاٹن صرف ہماری ہوتی تھی اور دنیا کی بہترین کاٹن ہماری ہوتی تھی، لیکن جب جنرز کو اس کے پیسے اچھے نہیں ملے تو انہوں نے کاٹن اگانا بند کر دی اور آج ہم اپنی کاٹن کبھی بنگلہ دیش سے کبھی XYZ سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور امپورٹ کر کے جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری وہ ڈکلائن ہو جاتی ہے. تو یہ 3-4-5 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اگر ہم اپنے اکنامی کے ستون کو بنا لیں اور اگر اس کے اوپر ہم اپنا کام کرنا شروع کر دیں اور کلیکٹیولی ان 4-5 جگہوں پہ ایک ساتھ اگر کام شروع ہو جائے
اور ایک ایکسپورٹ پالیسی بن جائے تو ایکسپورٹ پالیسی کے اوپر راشد صاحب میں بات کروں گی. نیکسٹ سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. کموڈیٹیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,63,600 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,40,260 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پر اراؤنڈ $1,795.45, آئل WTI پر بیرل $81.59, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $87.22. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 250 روپیز, سیلنگ واز 252.5, یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 293 روپیز, سیلنگ واز 295.8, یو ایس ڈالر بائنگ رہی 229.5, سیلنگ واز 231.5, چائنیز یان بائنگ رہی 31.85, سیلنگ واز 32.1, سعودی ریال بائنگ رہی 63.2, سیلنگ واز 63.8, یو اے درہم بائنگ ایٹ 65.3, سیلنگ واز 65.8, کویت دینار بائنگ رہی 730.16, selling was 735.16, and lastly Omani Riyal buying رہی 581.45, selling was 585.95. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. انٹرنیشنلی آئل پرائسز میں کمی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پاکستان کے لیے گڈ نیوز ہے, جیسے جیسے آئل پرائسز کم ہوں گی اچھا ہے کہ پاکستان کے لیے امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے. راشد صاحب بھی موجود ہیں اور زاہد صاحب بھی. راشد صاحب, ایکسپورٹ پالیسی, اب مچ اویٹڈ پالیسی کب تک آنے کی امید ہے اور کیا سجیسٹ کریں گے؟ جب تک پاکستان بنا ہے, جب تک اب تک ایکسپورٹ پالیسی کوئی نہیں ہے. وہی میں بار بار کہتا ہوں. پر سیکٹر کو تو انسینٹیو دیا جاتا ہے نا. لیکن جن سیکٹر کو اگر آپ چند سیکٹر کو اگر ایکسپورٹ کریں گے تو پھر آپ ایکسپورٹ بڑھنے کی باتیں نہ کریں نا. پھر آپ کہنے ٹھیک ہے جتنے ایکسپورٹ ہیں اسی کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آج ٹیکسٹائل سیکٹر بیٹھ گیا ہے تو آپ کی ایکسپورٹ بھی بیٹھ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو تو 5 سیکٹر سے نکل کے 50 سیکٹرز تک جانا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی کوئی بھی سیکٹر اگر ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کو وہی مراحت حاصل ہونی چاہیے جو آپ کے ٹیکسٹائل کو مل رہی ہے, کسی اور سیکٹر جو کو ایکسائزڈ کسی کو مل رہی ہے. تو مطلب اصلی طور پہ جو پالیسی ہونی چاہیے ایکسپورٹ. اچھا میں آپ کو ایک بات اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہم اپنے ڈیفیسٹ کو صرف ایکسپورٹ کر کے ختم نہیں کر سکتے. ہم اپنے ڈیفیسٹ کو لوکل مینوفیکچرنگ بڑھا کے اور جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کو ڈکلائن کر کے اور اس کو ہم ڈسکریج کر کے وہاں سے بھی ہم اپنے ڈیفیسٹ کو بڑھا سکتے ہیں. اور ہمارے لیے وہ کرنا زیادہ آسان ہے. ڈیفیسٹ کو کم کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. آپ لوکل جتنے بھی برانڈ اٹھا کے دیکھ لیں ٹیکسٹائل کے, یہاں پہ جتنے لوکل برانڈ جو پرفارم کر رہے ہیں وہ آپ کے ٹیکسٹائل کے جتنے آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا اس سے زیادہ وہ یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ وہ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں اور وہ اس سے زیادہ آپ کو ریونیو دے رہے ہیں, ٹیکسز وغیرہ دے رہے ہیں. میں کوئی برانڈ کا نام لوں گا تو آپ کی مارکیٹ میں نہیں, چاہے آپ اس کو فاسٹ فوڈ سیکٹر میں چلے جائیں, آپ اس کو ٹیکسٹائل سیکٹر میں چلے جائیں, آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں کہ جو لوگ یہاں پہ لوکل پرفارم کر رہے ہیں آپ سیل اٹھا کے دیکھ لیں. آپ سیل اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر ٹوٹل سیل اگر 22 بلین کی ہے, ٹھیک ہے, تو جو لوکل یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ 220 بلین کی ہوگی, ٹھیک ہے. اب اگر ہم 220 بلین کی کر رہے ہیں, یہاں پہ 22 بلین کی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم 220 بلین کے بجائے 400 بلین کا اگر ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں تو اس 400 امپورٹ کو ڈکلائن کرنے کے لیے اگر اچھا ایک انٹرسٹنگ بات اور ہے وہاں پہ یہ بات ادھوری رہے گی کہ آپ جتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا اس کا 70% آپ آلریڈی امپورٹ کر رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, امپورٹ بیسڈ ایکسپورٹ. آپ نے تمام انسینٹیو اٹھا کے ان ایکسپورٹرز کو دیے. میں خود بھی ایکسپورٹر ہوں, میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی بھی ایکسپورٹ دیا جائے, مجھے کوئی انسینٹیو دیا جائے, اور میں ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی اور کو بھی انسینٹیو نہ دیا جائے. اس لیے کہ اگر میں اپنا کاروبار چلا رہا ہوں, اگر میں آج اپنے ایکسپورٹ کر رہا ہوں تو میں اپنی کاسٹنگ کے اوپر کر رہا ہوں اور میں اس میں کما رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں. تو جب آپ نے ایکسپورٹرز اتنے سے صرف 200 ملین کی مطلب کتنی میرے خیال سے کتنی ایکسپورٹ رہی ہے ہماری 13 بلین کی رہی ہے ایکسپورٹ, یعنی ٹیکسٹائل کی 12-13 بلین کی ہے, ٹھیک ہے. 12-13 ہو گئی کافی. یہ 12-13 بلین کی ایکسپورٹ کے لیے جو آپ انسینٹیو دے رہے ہیں, جو آپ نے وہاں پہ وہ دی ہوئی ہے, اپنا ایمنسٹی وغیرہ دی ہوئی ہے, تو اگر آپ لوکل مینوفیکچررز کو دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر ایک ایسا ماڈل بنائیں کہ ٹھیک ہے بھائی اگر یہ انسینٹیو ہم آپ کو دیتے ہیں, یہاں پہ اگر ہم آپ کو بجلی سستی دیتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ ہم کو امپورٹ کا سبسٹیچیوٹ کیا دیں گے, اور اس کے اندر آپ سیکٹر وائز اٹھائیں کہ اگر پاکستان میں جوتے امپورٹ ہو رہے ہیں, لیدر گڈس امپورٹ ہو رہے ہیں تو کتنے کا ہو رہا ہے, اور اگر آپ ان کو کتنا انسینٹیو دیتے ہیں تو وہ اس کو ڈسکریج کر سکتے ہیں. رائٹ, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. پوائنٹ ٹیکن راشد صاحب. زاہد صاحب, ایک پالیسی اس ٹائپ کی بھی ہو کہ آپ اگر
50% امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے یہ کہ آپ 50% ایکسپورٹ بھی کریں, پیرالل رکھیں. ادروائز یہ ہے کہ آپ امپورٹ تو کر رہے ہیں مگر ایکسپورٹ نہیں کر رہے, تو یہ بھی ایک نقصان دہ. کچھ ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کے ایکسپورٹس کے نمبرز تو بڑھیں. ممکن ہے جو راشد صاحب بات کر رہے ہیں نا, بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ تب ممکن ہے جب ہمارے پاس ایک اتھارٹی ایسی بنائی جائے جو ہر ایکسپورٹر کی کاسٹ کو ریویو کرے. وہ یہ دیکھے کہ ان کا کاؤنٹر پارٹ جو ہے دوسرے ملک میں اس کی کیا کاسٹ ہے, ہماری کیا کاسٹ ہے. جب سب کی کاسٹ آپ میچ کر دیں گے تو آپ کے یہاں پھر یہ 5 ایکسپورٹ سیکٹر نہیں ہوں گے بلکہ یہ 50 ہو سکتے ہیں. تو ہر ایک 50 سے بھی زیادہ ہو اس سکتے اتھارٹی میں لوگ جائیں گے, بتائیں گے کہ جی میری یہ گلاس بنانا ہے, میری کاسٹ آ رہی ہے 100 روپے, دوسرے کی آ رہی ہے 90 روپے. تو اس کو آپ جب ایکول کر دیں گے تو ہر آدمی ایکسپورٹ کرنے لگے. ویل تھینک یو سو مچ زاہد صاحب, آپ یہاں موجود تھے. راشد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تشریف لائے آپ. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی نیو اپرچونیٹیز کے حوالے سے. ٹیکسٹائل سیکٹر اٹ سیلف, پاکستان کی ایکسپورٹ کے نمبرز کی جب بات ہوتی ہے تو ٹیکسٹائل سیکٹر کا نام لیا جاتا ہے, لیکن ابھی ایک پورے گلوبلی ایک ریسیشن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس آلریڈی تمام ملکوں کی ہی ڈسکریج ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کو اس کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اور سیکٹرز کو بھی فلرش کیا جائے, اور سیکٹرز کو بھی جو ہے وہ بوسٹ کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں ایکسپورٹس کے نمبر بڑھ سکیں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.